अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अब जो खबरें हैं डोमेस्टिकली जिस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है वो जाहिर है कि वो आईनी बेंच के फैसले, एक तो गुज़िश्ता रोज़ हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें एक मरतबा से फिर ये कह दिया गया कि मखसूस नशिस्तों से तहरीक इंसाफ महरूम हुई है और ये शॉर्ट फैसला आया। अभी मुकम्मल फैसला जब तफसीली आएगा तो देखना होगा कि आईनी बेंच क्या क्या इसमें जो जज साहिबान मौजूद थे उन्होंने क्या क्या लिखा है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने कल तो एक इनिशियल बात की थी, लेकिन आज बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, जबकि वो पुरुमीद थे कि उन्हें ये मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अच्छा होता कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का फैसला पहले आता और मखसूस नशिस्तों का फैसला बाद में आता। फिर उन्होंने जिक्र भी किया कि आज से ये नोट कर लिया जाए कि जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग असेंबली में मौजूद जो इंडिपेंडेंट की हैसियत से थे वो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाए जाएंगे, बल्कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मौजूद हैं। एक और फैसला, एक और चैलेंज जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किया गया है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज साहिबान के ट्रांसफ़र और सीनियरिटी तयन करने का जो फैसला था उसके हवाले से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कहा गया है कि उस पर हुक्म इम्तना भी दिया जाए। सदर पाकिस्तान को जज साहिबान की सीनियरिटी तयन करने से भी रोका जाए। ये भी एक बहुत बड़ा केस है जिसकी तरफ सबकी नज़रें मरकूज़ हैं, क्योंकि भी हम देखते हैं कि मुल्क में जो राय है वो इस पर भी डिवाइडेड है। अब आते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद के जो फैसले अब सामने आ रहे हैं, यानी 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच अमल में लाई गई थी। एक फ़ैसला आप देख चुके हैं, वो था सिविलियन का फ़ौजी कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से, दूसरा मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और अब होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान पर जो फैसला दिया गया उसकी जो इंट्रा अपील दायर की गई है। इसी सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बैरिस्टर गौहर तो बड़े मायूस हुए, आप पर उम्मीद थे उमैर नियाज़ी साहब कि ये फैसला आप लोगों के हक में आ सकता है, बावजूद इसके कि जो दूसरी साइड है वो बार बार ये कहती है कि ये फ़ैसला इनिशियली गलत ही तरीके इंसाफ के उन कैंडिडेट्स ने लिया जो कि इंडिपेंडेंट कहलाए थे, उनको किसी ऐसी जमात को ज्वाइन करना चाहिए था जो कि पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़कर आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जिस तरह से गौर साहब का बताया, बुनियादी तौर पर देखें 26वीं आईनी तरमीम के बाद किसी अदालत के ज़रिए रिलीफ से उम्मीद लगाना मेरे ख़्याल से ये मुनासिब नहीं है। 26वीं आईनी इस तरमीम के अब समरात मिल रहे हैं और समरात में आपने देखा, जैसा आपने ख़ुद अपने इंट्रो में जिक्र किया है कि फ़ौजी ट्रायल को इस मुल्क में जो है ना एक स्टैम्प किया गया कि जी हो सकते हैं, वो इसी आईनी बेंच ने किया। फिर आपने देखा कि जजेस का जो ट्रांसफ़र वाला केस था कि सिंध हाई कोर्ट से और पंजाब से लेके गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही एंडोर्स किया कि जी हो सकता है। फिर अब ये रिज़र्व सीट का फ़ैसला है। देखिए असल जो मसला है ना वो है 8 फरवरी का इलेक्शन। ये तो जो है ना एक छोटा फ़ैसला है, उसके तनाजुर में अगर देखें असल वारदात तो तब हुई थी। अब तो बेसिकली ये वो स्टेज है कि आप कहें कि पहले चोरी हुई, अब सीना जोरी हो रही है और अब सीना जोरी के ज़रिए 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश की जा रही है जो सेनेट में पहले नहीं थी। अब केपीके के आप रिजल्ट देखेंगे कि अभी तक जो इलेक्शन रुका रहा, अब 2/3 मेजॉरिटी जिस जमात की है उससे आप देखेंगे कि सेनेट में माइनॉरिटी में वहाँ जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा आपके सामने कन्वर्ट होगी। तो ये बुनियादी तौर पे तो जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है और स्ट्रेटिजिकली किया जा रहा है। इसमें खाली जमहूरियत का नहीं नुकसान हो रहा, जमहूरियत के साथ जुड़े हुए तमाम तर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सियासी जमातें हों, प्रेस हो, सब कमज़ोर होते को जा रहे हैं। तो उमैर नियाज़ी साहब, क्योंकि देखिए अब एक फ़ैसला आ गया, रिव्यू भी हो गया, अब मैं यहाँ से जानना चाहूँगी कि फ्यूचर में डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जब होते हैं और इलेक्शंस के बाद जब पार्टियाँ पहुँचती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहुँचते हैं पार्लियामान में, तो स्कीम क्या है? क्या इंडिपेंडेंट्स को अब ये तय है कि उनके साथ इल्हाक करेंगे वो 3 दिन के अंदर, या करेंगे या नहीं करेंगे जो इलेक्शन पार्टी लड़ती है और लड़के जीत कर पहुंचती है? ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज बड़ा कंफ्यूजन है इसमें।
اچھا دیکھیں اس فیصلے میں سب سے بڑی کنفیوژن کیا ہے، دیکھیں آئین کا پرنسپل ہے، یہ آپ کا میرا بنایا پرنسپل نہیں ہے۔ آرٹیکل 51 کا 6 بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ تمام جماعتوں کو سیٹیں ملیں گی، کس بیسس پہ؟ آن دا بیسس آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن۔ تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حساب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو آلریڈی ٹکٹیں مل گئی تھیں۔ ایک ڈبیٹ کے سیک کے لیے بات کرتے ہیں، اگر عدالتی فیصلہ یہ ہوتا کہ انہیں جی سیٹیں مل گئی ہیں، یہ سیٹیں اب کسی اور کو نہیں جا سکتی کیونکہ تحریک انصاف نے یہ غلطی کی، تو پھر تو یہ آرگومنٹ بنتا تھا، ہم اس چیز پہ ڈیبیٹ کر لیتے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ہے نا ریوڑیاں ہیں، یہ آپ میں ہی دوبارہ سے بانٹنی ہے، آپ کو آپ کے حصے کے مطابق مل گیا ہے، مگر کیونکہ تحریک انصاف ایلیجیبل نہیں تھی، تحریک انصاف نے ان وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا اپنے ٹکٹ نہیں جمع کرائے یا ٹکٹ جمع کرائے گئے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے، تو ہم وہ نہیں کنسیڈر کریں، ہم یہ بھی سیٹیں آپ کو نوازیں گے۔ اور وہ نواز کس لیے جا رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری کل گفتگو ہو رہی تھی اسی فیصلے کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پریزنٹ سکیم جو ہے وہ بڑی واضح ہے، اور انہوں نے اس کو ایک ایگزامپل دیا کہ اگر 100 لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں جس میں سے 60 انڈیپینڈنٹ ہیں اور 40 کسی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، تو ان 60 نے اگر 3 دن کے اندر کسی جماعت کو نہیں جوائن کیا اور وہ انڈیپینڈنٹ رہے تو ان کی ریزرو سیٹس چلی جاتی ہیں، اور اب جو 40 ممبرز پارلیمنٹ میں موجود ہیں اس پارلیمنٹ میں اسی تناسب سے یہ والی ریزرو سیٹس جو ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی۔ اچھا انہی کی یہ والی لاجک مان لیں تو جس وقت 8 فروری کا الیکشن کا فیز کمپلیٹ ہوا تھا تو اس کے فوراً جب گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا 3 دن بعد 86 بندوں نے پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، ایفیڈیوٹ ایس آئی سی کی فیور میں جمع کرائے گئے۔ تو پھر چلیں پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی تو وہ ایس آئی سی کو تو وہ سیٹیں دینی بنتی تھی، تو پھر اس کو کیوں نہیں دی گئی؟ اگر وہ کیا جائے کو پی ٹی آئی وہاں انڈیپینڈنٹ حیثیت سے تو نہیں بیٹھی، یہ تو بات تب لاجیکل ہوتی کہ 3 دن تک کسی نے کوئی ایفیڈیوٹ ہی نہیں دیا، ہم اس چیز پہ بضد رہتے نہیں جی ہم تو ہیں ہی پی ٹی آئی کہ آپ نے ہمیں الیکشن میں غلط ٹریٹ کیا ہے، اب ہمیں تحریک انصاف کا ٹریٹ کریں۔ حالانکہ 3 دن کے اندر وہ تمام ایفیڈیوٹس پہنچ گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ الیکشن کمیشن نے ساروں کا ایس آئی سی کا نوٹیفیکیشن کیا جو آج بھی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن اس کے جواب میں پھر جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نمبر 1 ایس آئی سی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا الیکشن میں، نمبر 2 کہ جس وقت آپ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں اسی وقت آپ ریزرو سیٹس کے بھی کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو جمع کراتے ہیں، ان کی بھی جانچ پڑتال کا طریقہ کار اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے نارمل ڈائریکٹ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کا ہوتا ہے۔ جب وہ نہیں کیا اور وہ میعاد گزر گئی، دیٹ از وائی یہ سیٹس ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اچھا دیکھیں اس ڈیبیٹ سے اب دیکھیں میرا ایک ذہن ایک طرف جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، ڈیبیٹ کا محور کیا ہے کہ شاید کوئی تحریک انصاف نے غلطی کی ہے، مگر تحریک انصاف نے نہیں غلطی کی، کوئی فوکس نہیں کر رہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ جس نے بلے کا نشان چھینا، بعد میں انہیں کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ہماری ججمنٹ کو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اور تمام میں الیکشن کمیشن کے کردار پہ کوئی نہیں بات کر رہا۔ دیکھیں تحریک انصاف کو وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے جو ہے نا سمبل ڈینائی کیا؟ ٹھیک ہے آپ نے کہا پارٹی کا انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوا، پارٹی کینڈیڈیٹ کے نام کے سامنے پاکستان تحریک انصاف تو آنا چاہیے تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے اس وقت بھی پٹیشن کی تھی، وہ پٹیشن کیوں نہیں ٹیک اپ ہوئی؟ آج تک اس کا کیوں نہیں فیصلہ ہوا؟ دیکھیں یہ سارا ایک انجینئرڈ کر کے جو ہے نا معاملہ چلایا جا رہا ہے، اور یہ اسی طرف جا رہا ہے جس کی عکاسی بڑے بھرپور طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے اپنے بیان میں کی تھی کہ ہائیبرڈ پلس نظام ہے وہ دیٹ از ڈوئنگ ونڈرز فار اس، اور وہی یہ ونڈر آپ کو نظر آ گیا۔ اچھا لیکن جب آپ نے کہا نا کہ اب جس طرح سے آپ نے لفظ یوز کیا کہ ریوڑیوں کی طرح یہ ریزرو سیٹس بانٹی گئی ہیں بقیہ جماعتوں میں، اور حکومت کی اب جو پوزیشن ہوگی پارلیمنٹ کے اندر وہ اور ظاہر ہے مستحکم ہوگی، لیکن کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم بھی تو آئی اور اپوزیشن میں بیٹھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے اس کے حق میں ہی ووٹ دیا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ دے ریئلی نیڈ دس 3rd میجورٹی؟ دیکھیں 2/3 اس لیے چاہیے، اب مولانا فضل الرحمان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پچھلی دفعہ کیوں ضرورت پڑی تھی کہ مولانا صاحب کے 8 ووٹ چاہیے تھے جو بڑے قیمتی ووٹ تھے، وہ پورے نہیں ہو سکتے تھے، اب آپ نے ریزرو سیٹیں دے دیں۔ پھر آپ نے خود دیکھا
کہ جو بلوچستان کا ایک سینٹ کے ممبر نے بیان دیا کہ جی مجھے زبردستی اٹھایا گیا، بعد میں وہ ریورٹ بیک کیا، پھر پارٹی لائن سے چھوڑ کے انہوں نے ووٹ کیا اسی آئینی ترمیم کے لیے، اب وہ بھی نہیں ضرورت پڑے گی کیونکہ وہ ساری کمی بیشی کدھر سے پوری کی جائے گی؟ وہ خیبر پختونخوا سے کی جائے گی، جس کا اسٹریٹجکلی آج تک الیکشن ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ صحیح۔ تو عمیر نیازی صاحب، دیگر معاملات کی طرف میں آنا چاہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، دوسری جانب جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس پر ابھی بھی آپ سب لوگوں کے تحفظات ہیں۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اس لیے کوٹ کروں گی کیونکہ کل ہی میں نے ان کے ساتھ یہ نشست کی اور اس میں ان سے سوال کیے کہ معاملات جو کہ تو ہی نظر آتے ہیں، کہیں کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ کہتے کہ کسی نے بھی ان کو منع نہیں کیا ہے ملنے سے، ہاں البتہ جس طرح سے وہ پریس کانفرنسز تھیں اور جو باہر جس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے تھے شاید اس کے اوپر کسی نے نوٹس دیا ہو، لیکن اگین دا کورٹس آر اوپن اور وہاں جا کر وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں اور ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ معاملات ہے کیا لگتا ہے آپ کو کس لیے یہ روکا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں سیاسی معاملات نہیں چلانے دیے جا سکتے جیل سے۔ دیکھیں، ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر جیل میں ہے، ٹھیک ہے، سیاسی معاملات چلانے کی بات نہیں۔ دیکھیں کیا اس کا اس ملک کی پولیٹکس میں سے نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اتنا ارریلیونٹ ہو گیا؟ یہ وہ عمران خان ہے کہ جس کا خالی پوسٹر پہ تصویر آئی ہے جس کینڈیڈیٹ کے ساتھ، بلے کا نشان بھی نہیں تھا، تو وہ بھی امیدوار لاکھوں کی لیڈ لے کے جیتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ عمران خان کو کہیں کہ آپ جعلی مقدموں میں رکھ کے ارریلیونٹ کر لیں گے اور آپ کہیں گے کہ عدالتوں کو رجوع کریں۔ بالکل عدالتیں اوپن ہیں، مگر کیا عدالتیں جو اوپن ہیں کیا وہ فنکشنل ہیں؟ مطلب آپ اس چیز کا تو احاطہ کر لیں۔ عدالتیں عمران خان کے کیسز کے لحاظ سے بالکل فنکشنل ہی نہیں ہیں۔ آپ نے ریسنٹ ٹائم میں دیکھا کہ 109 کے مقدمے میں 2 سال بعد عمران خان کی بیل خارج کر دی جائے، وہ کس قانون کے تحت ہو رہی ہے؟ مطلب عدالتیں اگر اس طرح کا بھی ریلیف نہیں دے سکتی تو انہوں نے کیا پھر ریلیف دینا ہے؟ صحیح۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، ایک اور بیان جو ابھی ریسنٹلی آیا اور عمران خان صاحب کے کافی وہ قریبی ساتھی بھی تھے جس تک ان کی حکومت تھی، زلفی بخاری صاحب، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جیل میں انہوں نے وہ ذکر تو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جس حالات میں رکھا گیا ہے اس کا انہوں نے وہاں باہر ذکر بھی کیا، آج وہ انڈیپینڈنٹ میں چھپا بھی ہے، اور اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ انتہائی علیل ہیں، 2 ہفتوں پہلے وہ باقاعدہ بے ہوش بھی ہو گئی تھیں۔ کچھ بتانا پسند کریں گے ان کی طبیعت کے حوالے سے؟ دیکھیں، طبیعت کے حوالے سے خبریں جیسا انہوں نے کہا اسی طرح کی آ رہی ہیں، جو لوگ مل رہے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کنوے کر رہے ہیں، مگر دیکھیں یہ گورنمنٹ پہ بہت بڑا برڈن ہے۔ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عمران خان یا بشرا بی بی کس کی کسٹڈی میں ہے؟ جیل کو کون ریگولیٹ کر رہا ہے؟ یہ سارے سوال ہیں، ان کے بارے میں گورنمنٹ کو فورتھ کمنگ ہونا چاہیے، ان کے میڈیکل ایگزامینیشن، ان کی لیونگ کنڈیشن، اس کے بارے میں پوری باقاعدہ بریفنگ ہونی چاہیے، بلکہ ایون جو ہے نا کورٹس کو چاہیے کہ متعدد درخواستیں تو آلریڈی گئی ہوئی ہیں، اس میں لوکل کمیشن بھیج کے اس پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے، عمران خان نے تو گزار لیا، مگر دیکھیں آپ آنے والے وقتوں کے لیے ایک ایسا پریسیڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو دوسری جماعتیں نہیں برداشت کر سکیں۔ اوکے، عمیر نیازی صاحب اب ذرا پنجاب کی طرف آتے ہیں۔ کل اس کا بڑا شور ہوا کہ جس وقت پنجاب اسمبلی میں مریم نواز صاحبہ اسپیچ بھی دے رہی تھی کہ اپوزیشن یعنی آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے جو ہلڑ بازی ہوئی، جس قسم کی غیر پارلیمانی گفتگو کی گئی، اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ معطلی ان ممبران کی عمل میں لائی گئی ہے۔ اب دیکھیں جمہوری روایات دیکھیں اٹھا کے آپ پاکستان کی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہی پاکستان پارٹیشن سے پہلے، ٹھیک ہے، اسی مغربی پاکستان کی اسمبلی میں اسپیکر لڑائی کے دوران جو ہے نا قتل بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہوریت آہستہ آہستہ پنپتی ہے، ٹھیک ہے، جمہوریت ادھر سے بہت آگے آئی تھی، مگر اب آپ جس طرح سے گیگ کرنا چاہ رہے ہیں، اسمبلی کو ایز اے کلاس روم ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی پرسنل انا اتنی بڑی ہو جائے کہ میرے سامنے کوئی میری مخالفت نہ کر سکے، تو پھر آپ کی ذہنیت پولیٹیکل نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ میں خاص طور پہ مریم نواز، انہیں سوچنا پڑے گا کہ آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے 25 ممبران کو سسپینڈ کر دیں، کیونکہ وہ آپ کے سامنے انہوں نے جو ہے نا نعرے لگائے ہیں کہ 10 کھرب کا حساب دو، اور آپ حساب دینے سے قاصر ہیں۔ تو اس طرح سے جمہوریت نہیں چلتی، چاہے لولی لنگڑی سے ہی آپ اس کو بھی دفن کر رہے ہیں، تو دفن کریں گے تو جتنا جو پروسیس ہے گرنے کا وہ اتنا ایکسیلریٹ ہو جائے گا۔ عمران خان کا تو بیٹھے بٹھائے مقصد حل ہو رہا ہے، تو آپ کر دیں۔
بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. ویلکم بیک. وفاقی بجٹ 2025-26 تو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آنا شروع ہوں گے. معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، سیکریٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، فارمر فائنانس منسٹر اور ماہر معاشیات. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مفتاح صاحب، بجٹ کے حوالے سے تو کافی بات ہوئی ہے ہماری، لیکن ای سی سی کا کل اجلاس ہوتا ہے اور اس میں مختلف امور کے اوپر بات ہوتی ہے. اب گیس ٹیرف بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان پر تو کچھ ان کا ٹیرف تو نہیں بڑھایا جائے گا، لیکن فکسڈ اماؤنٹ ہے اس کو بڑھایا جائے گا، اور پھر پروٹیکٹڈ صارفین اور نان پروٹیکٹڈ، اور اس کے ساتھ گیس سے چلنے والے کیپٹیو پاور پلانٹس، گیس سے چلنے والی صنعتیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف کے کہنے پر کی جا رہی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ناگزیر ہیں؟ نہیں، بالکل ناگزیر نہیں ہے. یہ تو ایک پالیسی فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ گیس کے صارفین کو، بالخصوص گیس کے انڈسٹریل صارفین کو مہنگی گیس دیں، اور جس کی وجہ سے سندھ اور کے پی کے تو تاجروں کو، صنعت کاروں کو بہت مشکل ہو رہی ہے. اور یہ تو گورنمنٹ کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں کوئی آئی ایم ایف کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ گیس کے اندر یو ایف جی کم نہیں کرتے، ان اکاؤنٹڈ فار گیس، اور اگر آپ نقصانات کرتے ہیں تو وہ پھر آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ نقصانات پورے کرو، تو وہ پھر اوگرا بھی کہتا ہے تو پھر آپ کو گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں. لیکن اس پہ کوئی آئی ایم ایف کی وہ قدغن نہیں ہے. آئی ایم ایف نے کہیں نہیں کہا کہ آپ ڈومیسٹک یوزرز کی گیس مہنگی کریں. یہ تو حکومت کا اپنا فیصلہ ہے اور یہ اکراس دا پاکستان ہوگا. اوکے، سو اب یہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے. سو اس کو اگر ہم سادہ الفاظ کے اندر سمجھیں تو یہ اس لیے ہے کہ آپ کی محصولات کبھی بھی ٹارگٹ میٹ نہیں ہو سکتے. سو دیز آر دا اسمال ویز کہ جس سے آپ ایک دم سے عوام کے بوجھ پر ایک طرح سے اتنا زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں اور ایک جھٹکے میں آپ کلیکٹ کر لیتے ہیں. دیکھیے نادیہ، حکومت کے اخراجات زیادہ ہیں، حکومت کے وسائل کم ہیں. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ اخراجات اور وسائل میں تناسب پیدا کریں. صحیح. ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اخراجات کم کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے محصولات بڑھا دیں. تو حکومت جو ہے وہ دیکھیں نا، آپ بجلی کے بل بڑھ جاتے ہیں، گیس کے بل بڑھ جاتے ہیں، ٹیکس کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں. کسی خطے میں، ملک میں گیس کے بل اتنے نہیں ہیں، گیس کے نرخ اتنے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں. کسی خطے میں یا ہم پلہ ملک میں بجلی کے نرخ اتنے نہیں ہیں یا بجلی کے بل اتنے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں. کسی ہم پلہ ملک میں یا خطے کے کسی ملک میں ٹیکس ریٹس اتنے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں. دنیا کے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس کے اندر پاکستان میں ایک ٹیکس ریٹ ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسی کیا حکومت ہم چلا رہے ہیں، کیا ایسی سروسز گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے، کیا ایسی گورنمنٹ سکولنگ دے رہی ہے ہمارے بچوں کو، کیا ایسی گورنمنٹ ہیلتھ سروسز دے رہی ہے ہمارے لوگوں کو کہ وہ اتنا ٹیکس لیتی ہے، اتنی مہنگی بجلی دیتی ہے، اتنی مہنگی گیس دیتی ہے. تو پتہ چلی کہ گیس تو ریلائبل نہیں ہے. جب ٹھیٹ سردی آتی ہے تو پنجاب میں، کے پی میں تو خاص طور پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، بلوچستان میں بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ سردیاں زیادہ ہیں. جب گرمی زیادہ آتی ہے تو پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو جاتی ہے. تو نہ آپ ریلائبل سروس دے رہے ہیں لیکن مہنگی چیز دے رہے ہیں آپ. یہ تو بڑی آپ نے بالکل ایسے ہی بات کہی، کیونکہ جب لوگ ٹیکس کا تناسب دیکھتے ہیں کہتے ہیں اتنا ٹیکس آپ سے جمع کیا جا رہا ہے، اس کے عوض آپ کو کیا مل رہا ہے؟ از اٹ این ایس انفراسٹرکچر؟ آر یو گیٹنگ گڈ پبلک اسکولز اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل؟ واٹ سارٹ آف سوشل سیکورٹی آر یو گیٹنگ؟ یہ بات آپ کا بالکل ویلڈ ہے. لیکن ایک خبر اور آئی تھی جو ڈان نے ہی شیئر کی تھی کہ رائٹرز کے مطابق پاکستان کی حکومت نے سائن کیا ہے 18 کمرشل بینک سے لگ بھگ کوئی 4.5 ارب ڈالر، اور یہ انہوں نے سروس کرنے ہیں جو پاس سیکٹر کے بڑھتے ہوئے قرضے ہیں اس ادائیگی کے لیے. سو یہ تو ایک بہت اماؤنٹ اماؤنٹ ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ پاور سیکٹر کے اندر بہت بہتری آئی ہے. اویس لغاری صاحب نے ابھی ہی انرجی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ 30% تو انہوں نے فرنس آئل یوز کرنے والی صنعتوں کی جو ہے وہ ٹیرف بھی کم کیا ہے. and all of these things that he was coming up with. دیکھیے پاور سیکٹر میں ایک چیز تو یہ ہوئی ہے کہ جو اس مہینے آپ کا بل آیا ہے اس بل میں 3 روپے لگا دیے ہیں آپ کو انہوں نے یہ جو سرکولر ڈیٹ واپس کرنی ہے.
جو 4500 ارب جو 1800 ارب روپے 4.5 بلین جو بھی انہوں نے لون کیا ہے بینکوں سے، یہ واپس کرنے کے لیے اور اس کے اوپر سود دینے کے لیے یہ لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں. تو آپ کے بلوں میں 3 روپے فی یونٹ اس کے لگے ہوئے ہیں. یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا نوٹ کر کے. تو یہ بہتری ضرور آئی ہے بل کے اندر ہمارے. دوسری جو بات فرمائی ہے میرے بھائی اویس لغاری نے کہ ہم نے ریٹ کم کر دیے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ کس کے ریٹ کم کیے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے بلز تو کم نہیں ہو رہے ہیں. ہاں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہر سال بڑھتے تھے کیونکہ دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہو گیا، دنیا بھر میں ڈیزل سستا ہو گیا، تو جو ظاہر ہے کہ جو ڈیزل پیٹرول جو بجلی کے اس میں بجلی گھر میں جا رہے تھے، جو پیٹرول بجلی گھر میں جلا رہے تھے، جو ایل این جی بجلی گھر میں چلا رہے تھے، وہ سستی ہو گئی. تو اس کی جو تھوڑی سی بچت تھی وہ آپ نے پاس آن ضرور کی ہے، یہ مانتا ہوں میں. ٹھیک ہے، لیکن کسی کا بجلی کا بل مجھے بتا دیجئے کہ کس کا کم آیا ہے. آپ اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیکھ لیجئے، یہ جو آپ کے ریکارڈنگ میں اسٹوڈیو میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے بجلی کے بل دیکھ لیجئے. کسی کا بجلی کا بل کم ہوا ہے تو مجھے بتائیے. مفتیٰ صاحب، پھر یہ جو حکومت کا اڑان پاکستان پروگرام ہے جس میں وہ ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ملک میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، اس مکس کے ساتھ کہ جس میں آپ کے گیس کے نرخ بڑھ رہے ہوں، آپ کے بجلی کے نرخ نو میٹر واٹ ایور ہیپنز اس میں جتنی بھی ڈیوٹیز لگتی ہیں، ٹیرس لگتے ہیں، سرکولر ڈیٹ لگتا ہے، بڑھ رہا ہو، تو یہ پروگرام ان کا کیسے پائے تکمیل تک پہنچے گا اس حکومت کا؟ دیکھیں، اڑان پاکستان جو ہے وہ ایک وزارت کی پریزنٹیشن تھی اور اس کے اندر ڈیفرنٹ فونٹ کے ڈاکیومنٹ لکھا ہوا تھا. باقی کوئی وزارت اس کو اون نہیں کرتی، اور سوائے میرے بڑے بھائی احسن اقبال صاحب کے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے. سو اڑان پاکستان جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ بھی خود بھی اون نہیں کرتی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ اڑان پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ چلو آپ نے لکھ دیا کہ بھائی ہم 60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی حکمت عملی بتائی آپ نے کہ کس طرح ہوگا. آپ نے تو آپ کے حساب سے تو ہر سال 18% ایکسپورٹ بڑھنا تھا، اس سال تو 4% بڑھا ہے، تو اس کا 14% جو پیچھے رہ گیا اس کا کیا سد باب ہوگا. آپ نے بتایا کہ یار اگر ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کرنا ہے اور 60 ملین ڈالرز کا لے کے جانا ہے تو بجلی ہماری ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ساؤتھ افریقہ، ایتھوپیا اور کینیا سے کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ یہ ملک بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر ہماری گیس جو ہے ہماری ان سب ممالک سے جن کا بھی میں نے نام لیا مہنگی ہو، ہمارے ٹیکس ریٹ بھی ان سے مہنگے ہوں، تو کون سی سرمایہ کاری آئے گی پاکستان میں؟ جو لوگ سیونگز کرتے ہیں، آپ ایک طرف بولتے ہیں کہ سیونگز پاکستان میں بہت کم ہے، اور جو لوگ سیو کرتے ہیں اپنے، اور خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگ جو کہ رسک نہیں لے سکتے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، سٹا نہیں کھیل سکتے، اور وہ ایک منافع کے لیے بینک میں اپنے پیسے رکھوا دیتے ہیں، اس پہ تو آپ نے ٹیکس بڑھا دیا. تو آپ کون سی سیونگز کی بات کر رہے ہیں؟ سو یہ اڑان پاکستان جو ہے، یہ احسن اقبال صاحب ضرور ان کا خواب ہے اور شوق ہے، اور وہ سنسیئر ہیں اس پہ، لیکن نہ وزیر اعظم نہ کوئی وزارت اس کو اون کرتی. مفتیٰ صاحب، کل جو ای سی سی کا اجلاس ہوا اس میں ایک مرتبہ پھر چینی کی درآمد کی بھی منظوری دی گئی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ سفارشات دے گی. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی تو اس وقت وفاقی وزیر نے یہ کہا تھا جو فوڈ سیکیورٹی کے ہیں کہ کہیں چینی کی پرائس نہیں بڑھے گی، بے فکر ہو جائیں. اس کے بعد ہم نے ایکسپورٹ کر دی، اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ آٹومیٹک چینی کی پرائس کم ہو جائے. از دیر اے میکنزم؟ ہماری اس چینی کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ ہمیشہ یہ جھگڑا رہا ہے، اسی طرح ویٹ پہ رہتا ہے. یہ نادیہ، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو چینی کے مل کے مالکان ہیں وہ ان کی بہت زیادہ گرفت ہے ہمارے حکمرانوں کے اوپر، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لیڈران ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ کے لیڈران ہوں، اور چاہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈران ہوں. لہذا جب 130 روپے کی چینی تھی اور چینی کے مل مالکانوں نے فیصلہ فرمایا کہ چینی وہ چاہتے ہیں کہ برآمد کریں، تو انہوں نے حکومت سے اجازت لے لی. حکومت نے ان کو 7.5 لاکھ بلکہ 7,65,000 ٹن کی اجازت دی. 7.5 کی اجازت دی تھی، وہ 15,000 ٹن زیادہ ہو گئے، تو 7,65,000 ٹن چینی آپ نے برآمد کی. پاکستان میں اس وقت چینی کی قیمت 130 روپے تھی. پھر اب جب چینی کی شارٹیج ہو گئی تو اب آپ نے کہا کہ چینی آپ واپس سے درآمد کریں، اور اتنی ہی چینی 7.5 لاکھ ٹن ہی امپورٹ ہوگی، جس میں سے 5 لاکھ فنش شوگر اور 2.5 لاکھ ٹن را شوگر. رائٹ. اور جو آپ نے اس وقت برآمد کی تھی تو قیمت یہاں پہ 130 روپے تھی، آج قیمت 210 روپے ہے. تو اور اس وقت انہوں نے جو یہ شوگر کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ 140 روپے سے پرائس نہیں بڑھنے دیں گے. ظاہر ہے 210 کی پرائس ہو گئی ہے تو پرائس تو بڑھ گئی ہے. اور
سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو اجازت انہوں نے دی ہے وہ بھی صرف ٹی سی پی کو اجازت دی ہے. یہ انہوں نے نہیں اجازت دی کہ ہر آدمی امپورٹ کرے تاکہ سستی امپورٹ بھی آئے گی, چینی بھی سستی آئے گی اور ملے گی بھی سستی. انہوں نے وہ حکومت کو اپنی کمپنی کو اجازت دی کہ 2-3-4% وہاں پہ بھی ایک مرتبہ وہ اپنا اس بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھو لیں یہ لوگ, تو وہ بھی اجازت بھی صرف حکومت کی کمپنی کو دی ہے کہ وہ امپورٹ کرے. تو اس کے اندر جو بھی چوری چکاری ہوگی, جو چینی ضائع ہوگی, جو پیسے مہنگی آئے گی, جو مہنگی بکے گی, کیونکہ اگین مقصد جو تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے کہ چینی مہنگی کرنی تھی, وہ کر دی آپ نے. مفتاح اسماعیل صاحب, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سیکریٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل صاحب. جو بات آپ ہمیشہ کہتے آئے ہیں, اینڈ وین یو ور دی فائنانس منسٹر آلسو, کہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے. شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں, لیکن ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا عمل دخل ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اس چیز سے باہر نکل پائے ہیں اور نکل پائیں گے. شہباز شریف صاحب کو تو بہت شوق ہے کہ حکومت کے کام بڑھائیں, اسٹیٹ کی اتھارٹی بڑھائیں, ورنہ یہ کیا بڑی بات ہے آج کر کے دے دیں کہ بھائی ہم چلو امپورٹ ہی کرنے دے رہے ہو تو کسی پرائیویٹ سیکٹر کو کرنے دو, حکومت سے کیوں امپورٹ کر رہے ہو؟ جبکہ میں شرط لگاتا ہوں کہ اگر دونوں کو بھی دے دیں, حکومت کو بھی اجازت دیں پرائیویٹ سیکٹر کو, تو پرائیویٹ سیکٹر سستی لا کے سستی بیچ دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو ادھر بھی اپنے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, کیا بولے آدمی. اور یہاں پہ جو بات ہے کہ حکومت کو برآمد کرنے کا کس نے کہا تھا, آپ کو اس وقت پتہ نہیں تھی کیا یہ بچے ہیں, کیا یہ لوگ تو سب شوگر کے کاروباری ہیں, ان کو تو سب کو پتا تھی کہ جب شوگر یہاں سے ایکسپورٹ کر دو گے 7.5 لاکھ ٹن پاکستان کی 1.5 مہینے کی کنزمپشن, تو چینی مہنگی ہو جائے گی. کس کو نہیں پتا تھی یہ صرف شاید حکومت کے وزراؤں کو ہی نہیں پتا تھی, باقی تو پورا پاکستان جانتا تھا. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کم کر رہے ہیں, لیکن پھر خود ایسے ایکشنز کرتے ہیں جس سے مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہوگا. لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں اس وقت چیزیں. دیکھیے چینی حکومت نے مہنگی کی, انڈوں پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے, چوزوں پہ ٹیکس لگا دیا تو مرغی کا گوشت حکومت مہنگا کرے گا. بجلی انہوں نے مہنگی کری ہے, گیس انہوں نے مہنگی کری ہے, ٹیکس انہوں نے زیادہ بڑھائے ہیں, ہر جگہ پہ ٹول انہوں نے زیادہ لگائے ہیں. مجھے بتائیں پیٹرول اور ڈیزل یہ مہنگا کرتے ہیں, اس پہ اب 100 روپے لیوی ہے. مجھے بتائیں نا کہ باقی تو چیزوں کی نہیں ہوتی مہنگائی, حکومت کی چیزوں کی مہنگائی اتنی ہو رہی ہے. اور اگر یہ مہنگائی اتنی ہو رہی ہے اور حکومت کو اس کا احساس ہے, یہ جو بھی کہتے ہیں, جو بھی نمبر دیتے ہیں, ان کو اس کا احساس ہے. اگر ان کو یہ مہنگائی کا احساس نہیں ہوتا تو اپنے وزراؤں کی تنخواہ 188% کیوں بڑھاتے؟ بالکل. اگر ان کو یہ اپنی مہنگائی کا احساس نہیں ہوتا تو اپنے وزراؤں کی تنخواہ بیک ڈیٹ میں جا کے کیوں بڑھاتے؟ اگر ان کو اس مہنگائی کا احساس نہیں ہوتا تو اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی تنخواہ 400% کیوں بڑھاتے؟ پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی تنخواہ 400% کیوں بڑھاتے؟ اگر ان کو مہنگائی کا احساس نہیں ہوتا تو اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب کے تنخواہوں میں کوئی ہزار گنا اضافہ 1000% اضافہ کیوں ہوتا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو مہنگائی کا اضافہ, مہنگائی کا شعور نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے, تبھی اپنی مراد, اپنے اخراجات, اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. لیکن ان سے 37,000 روپے لینے والے منیمم ویج کے ورکر کی تنخواہ نہیں بڑھی. لیکن میں یہ حیران ہوں مفتاح صاحب, آلدو ظاہر ہے کہ اتنی آئی ڈونٹ نو, آپ تو کیونکہ اس میں رہے ہیں, آئی ایم ایف ان چیزوں پر اعتراضات نہیں کرتا کہ آپ کے اخراجات جس کے اوپر ہم بار بار کہتے ہیں کہ کم کرے, اور ایسے میں آپ قرض بھی لے رہے ہیں اور اپنے یہاں اتنی سیلری کی انکریمنٹس لگا رہے ہیں, تو کہیں کوئی سوال نہیں پوچھتا ان سے؟ دیکھیے بہن, آئی ایم ایف 100 چیزیں کہتا ہے, آپ اس میں سے 80 چیزیں مان جاتے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دو, آپ کہتے ہیں تم 38 کہہ رہے ہو, ہم 40 بڑھا دیتے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے بزنس انڈیویجول کے اوپر 40% ٹیکس لگا دو, آپ بولتے نہیں ہم 50 لگا دیتے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کمپنیز کے اوپر 29% ٹیکس لگا دو, آپ بولتے نہیں ہم 61% لگا دیتے ہیں. لیکن پھر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یار بڑے زراعت کے مالکان سے ٹیکس لے لو, آپ بولتے نہیں یہ نہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یار یہ جو تنخواہیں کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرو, ایکسپینڈیچرز کے اوپر کنٹرول کرو, بولے یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ آئی ایم ایف کی 10 میں سے 8 چیزیں مانگتے ہیں, آئی ایم ایف بولتا ہے چلو 10 میں سے 8 چیزیں مان لی انہوں نے, 80 نمبر تو مل گئے پاکستان کو, پاس تو ہو گیا پاکستان. لیکن آپ ہر وہ چیز جو کہ اشرافیہ کے سے آئی ایم ایف لینے کا بول رہا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے. وہ اس طرح دیکھ لیجئے کہ ایک طرف اشرافیہ اور ایک طرف آئی ایم ایف, اور ان سب کا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ گرتا ہے. تو آپ ہر وہ بات مان لیتے ہیں آئی ایم ایف کی جس پہ عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں مانتے آئی ایم ایف کی, یا
کہ جو اس پہ اشرافیہ پہ بوجھ پڑ رہا ہے. اور یہ جو بات چینی کی درآمد کی بات، چینی کی برآمد کی بات تھی، اس پہ تو آئی ایم ایف کی بات ماننے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس پہ تو آدمی عقل بھی تو انسان کی ہوتی ہے نا، کہ یار اگر آپ 1.5 مہینے کی ایکسپورٹ کروا دیں گے چینی تو پاکستان میں اس کی قلت ہو جائے گی، اور نظر آئی ہے سامنے. بالکل. اور آپ ایکسپورٹ کراتے رہے، یہاں پہ ریٹ بڑھتے رہے، آپ نے رکوائی نہیں. آپ رکوائی نہیں رہے، ایکسپورٹ ہوتی رہی. ایک مہینے میں تو نہیں ہوئی ہے 1,07,65,000 ٹن ایکسپورٹ، وہ 2-3 مہینے میں ہوئی ہے. آپ رکوا دیتے پہلے مہینے سے 130 سے 140 150 ہو گیا. جب یہاں پہ 160 کی چینی بک رہی ہے آپ نے ماننے سے انکار کر دیا. آج 200 روپے کے اوپر ریٹیل دکانوں میں چینی مل رہی ہے پاکستان میں. اور ایک انکوائری وہ بھی ہوئی تھی جو عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی، وہ جرمانے بتائے گئے تھے، اس سب کا بھی حال آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ابھی تک کسی قسم کے کوئی جرمانے نہیں دیے گئے ہیں. میری بہن، یہ عمران خان کے زمانے میں بھی انہی چینی والوں کو فائدہ ہوا تھا اور آج بھی انہی چینی والوں کو فائدہ ہوا. تو یہی حکومت پاکستان کی کہانی ہے کہ پچھلے 70 سال میں پارٹی کوئی بھی ہو حکومت میں ہے وہ چینی والا ہی ہے. صحیح. یہ بتائیے گا مفتاح صاحب کہ یہ جو بجٹ پاس کرتے ہوئے جو بہت ساری چیزیں سامنے آئی، اس میں سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کا ذکر ہوا کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوگی if they agree to be part of the investigation. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو اب سٹیپس لیے جا رہے ہیں یا جن کی منظوری لی گئی ہے، اس سے کوئی بہتری آئے گی یا مسائل اور بڑھ سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں نا، دیکھیں ہم نے نیب کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اس سے پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے یا صرف نیب کا پاور بڑھ گیا ہے یا حکومت نے سیاسی فائدے اٹھائے؟ یہ بھی یہی ہوگا. ایف بی آر کے پاس اس وقت پاور ہے نوٹس بھیجنے کا. تو ایف بی آر کے لوگ آپ کو نوٹس بھیجتے ہیں، کھربوں روپے کے نوٹسز جاتے ہیں، 1% جمع نہیں کرتے اس کے سامنے ٹیکس. اب ان کو آپ نے ایک اور پاور دے دیا کہ آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، تو اریسٹ کرنا شروع کریں گے تو لوگوں کو اور ڈرائیں گے اور رشوتیں چلیں گی. اب میں نے سنا ہے کہ یہ کچھ وزیر اعظم صاحب نے اور پیپلز پارٹی والوں نے مل کے اس کو کچھ وہ ٹیپر ڈاؤن کیا ہے، میرے خیال سے اچھا کیا ہے. لیکن دیکھیں نا، ایک اور اجازت دے دی کہ آپ بینک سے لوگوں کے پیسے ڈائریکٹ نکال سکتے ہیں. آج صبح ہم نے اخباروں میں پڑھا کہ کل 31 ارب روپے لوگوں کے بینکوں سے نکال لیے ایف بی آر. اور یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اس سے تو پھر بہت افراتفری ہو سکتی ہے، اور میرے خیال سے آپ پھر وہی بینکنگ کو ڈسکریج کریں گے اور پیسہ لوگ گھر میں بھی ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں، کہیں اور بھی پارک کر سکتے ہیں. سو اگین دا فیئر ٹیکسیشن اینڈ دا سسٹم ٹو کلیکٹ ٹیکس، یہ ابھی تک ہم متعارف نہیں کرا سکے ہیں. دیکھیے، یہ سسٹم بنانا آج کے آئی ٹی کے دور میں بڑا آسان ہے، کسی کو پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ 1 منٹ میں آئی ٹی سے معلوم کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ لائف سٹائل لوگوں کی دیکھ کے لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں. مقصد یہ کہ آپ کو کرنا نہیں ہے نا. جب آپ کو نوکری پیشہ لوگوں سے ٹیکس لینا ہوتا ہے تو آپ ان سے 620 ارب روپیہ لے لیتے ہیں. لیکن جب آپ کو تاجر اسکیم سے آپ سیاسی وہ نہیں لا سکتے، تو وہ جو تاجر دوست اسکیم تھی جس کا 53 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا، اس پہ 40 لاکھ روپے سے کم جمع ہوئے. تو یہ پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے. پولیٹیکل ول نہیں ہوگی تو اس میں ایف بی آر کے عملے کا قصور نہیں ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کا قصور ہے. مفتاح صاحب، آخری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، گزشتہ روز جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نظر ثانی کیس جو تھا مخصوص نشستوں کا، اور پی ٹی آئی محروم ہو گئی، اس سب کے بعد اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی متنازع فیصلہ کہلائے گا تاریخ میں. میں نے ٹویٹ کیا تھا یہ فیصلے والے دن کہ انہوں نے جسٹس منیر کی، جسٹس ثاقب نثار کی، جسٹس انوار الحق صاحب کی، جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کا فیصلہ دیا تھا، ان کی یاد دلا دی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یاد دلا دی. یہ وہ جج صاحبان تھے. آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف کو اقامہ پہ ہونے پہ نکال دیا تھا وزیر اعظم پاکستان کو. یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا بہن، یہ نہ انصاف کے مبنی ہوتے ہیں، انصاف کے اوپر ہوتے ہیں، نہ یہ قانون کے 4 دیواری میں ہوتے ہیں، نہ آئین کی 4 دیواری میں ہوتے ہیں جہاں ہونے چاہیے، بلکہ یہ فیصلے جو ہے نا یہ پاور کے ذریعے ہوتے ہیں. یہ پاور ریلیشنز ہوتے ہیں. یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا یہ تاریخ ان کو اچھا جج نہیں کرتی. آج ہم خوشی سے کہہ سکتے ہیں، آسانی سے کہہ سکتے ہیں، اور ہر پاکستانی کہتا ہے کہ جسٹس منیر کا وہ فیصلہ غلط تھا. آج ہر پاکستانی کہتا ہے کہ جسٹس انوار الحق کا فیصلہ غلط تھا. ہمارے بچے آئیں گے وہ کہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ثاقب نثار کے فیصلے، بلکہ ابھی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ثاقب نثار کے فیصلے غلط تھے. کبھی اس طرف جھکا ہو جاتا ہے، کبھی اس طرف جھکا ہو جاتا ہے، کبھی عمران خان کے پیار میں ہو جاتے ہیں، کبھی نواز شریف کے پیار میں ہو جاتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. قانون پہ چلنا شروع کر دیں تو سارے مسئلے سے ختم ہو جائیں. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب فار بینگ آن دا شو ود اس. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक। आईनी बेंच के हवाले से रिजर्व सीट्स का जो नज़रसानी केस का शॉर्ट फैसला आया, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मैं यहाँ से आगाज़ करना चाहूँगी, फ़ैसले के मेरिट्स पे तो क्या बात करनी इस वक्त, अभी ज़रा तफसीली फ़ैसला आएगा तो फिर ज़्यादा आप बेहतर तौर पर कॉमेंट कर सकेंगे। लेकिन मेन बात ये है रियासत साहब कि क्या आप समझते हैं कि जुडिशरी में जिस पोलराइजेशन का, जिस डिवीजन का जिक्र बारहा किया जाता था, 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और उसके मकासद बयान किए गए कि एक तो जो केसेस पॉलिटिकल नौयत के या आईनी नौयत के हैं उनको अलग किया जा सके, और दूसरा एक स्पीडी जस्टिस मिले, और तीसरा ये कि किसी सूरत ये डिवीजन जो है वो ख़त्म हो। अब ज़रा कमेंट कीजिएगा इन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर कि क्या कुछ इस 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद बेहतर हुआ इन उमूर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बात ये है कि जब ये 26वीं तरमीम लाएगी तो इसकी एक जस्टिफिकेशन दी गई कि जी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने लगे थे वो तो खैर ना बन सकी, एक आईनी बेंच बनाया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थिंक सो के 82 के लगभग केसेस थे और उनमें से आज तक मेरा ख्याल है 2 केस डिसाइड हुए कि जी सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन है। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि ये जो आज आपने देखा कि एक माइनॉरिटी व्यू के साथ एक मेजॉरिटी का फैसला जो है उसको सेट साइड कर दिया गया है। चूंकि 26वीं तरमीम का मकसद ही ये था कि आप अपनी मर्जी की अदालत बना सकें, अपने मर्जी के जज जिसको हम कोर्ट पैकिंग कहते रहे, ये फायदा हुआ है। और इससे फायदा सिर्फ हुकूमत को हुआ है। हम ये समझते हैं कि कोई भी लेजिस्लेशन जो होती है वो उसका मकसद होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। लेकिन मुझे एक बिल नादिया उठा के एक अमेंडमेंट बता दें कि जो अवामी मफाद के लिए की गई हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस फॉर द जनरल पब्लिक की गई हो, ऐसा कोई आपको मिसाल नहीं मिलती। आज ये जो फैसला जिसका आप ने जिक्र किया इंट्रो में, मैं समझता हूँ कि इससे अदलिया की जो साख थी उसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा कि मेरे पास लफ्ज नहीं है। आज जस्टिस मुनीर की वो जो एक तारीफ थी उसको दोहराया गया है। इसमें नसीम हसन शाह जिसने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को उस बेंच में जिन्होंने फांसी दी थी, ये उस जैसा एक फिर फैसला दिया गया है। ये वो फैसला है जो काजी फैज ईसा ने अदलिया का बेड़ा गर्क किया और अदलिया के अंदर धड़ेबंदी की और एक सहूलतकारी की, ये उसका एक शाखसाना नजर आ रहा है। अच्छा, इस फैसले से। अच्छा, अब लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं, देखें, और मैं आई एम जस्ट गोना गो पॉइंट वाइज। सबसे पहले आपने इस फैसले पर जिक्र किया कि इससे आप समझते हैं कि अदलिया की साख को नुकसान पहुंचा है, राइट? मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें जो अगर जरा सा हम जिक्र करें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो जमात इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़े और उसके बाद उनका जो इल्हाक हुआ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, वो कहते हैं शुरू में से जो बातें हुई उसमें से जो मोटी मोटी बातें की गई, एक ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने जो हेड हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जब आपने रिजर्व सीट्स के लिए नाम जमा कराने थे, उसकी एक तारीख होती है, उसकी एक स्क्रूटनी होती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आपने उस वक्त भी वो नहीं किया, यानी जो वक्त था। सो लिहाजा इस वक्त गलती जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखे जाएं तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उन रहनुमाओं की है, ना कि पूरा मलबा अदलिया पे डाला जाए। जी नादिया, इस पे 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये इलेक्शन हुए तो पीटीआई को तो खैर जो लिख के लगाते थे, अपने फॉर्म जमा करवाते थे, तो उनका तो वो फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होता था। उन्होंने जब आरओ के पास गए तो उन्होंने कहा जी आप आजाद लेके लाए, फिर उन्होंने अपील लेकी। मैं इस बहस में नहीं जाता, ठीक। लेकिन जो आर्टिकल 51 है 1973 के आइन का, उसका जो प्रोवाइजो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो लोग आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ के आएंगे और जीत जाएंगे, उन्हें विद इन 3 डेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना। उसके अंदर किसी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ
पार्लियामानी पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि वो इलेक्शन लड़ के आई हो या वो इलेक्शन जीत के आई हो, उसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है। तो उस वक्त उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया और उसके बाद वो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने पूरी कर दी। ओके, तो जब ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पर पॉलिटिकल पार्टी, अब इस फैसले के बाद हम क्या समझें? क्या आप समझते हैं कि फॉर फ्यूचर या तो फिर इसको चेंज करना चाहिए लेजिस्लेचर्स को, या फिर अब यही एक आपका यार्डस्टिक होगा कि इस फैसले के बाद इसी को इस्तेमाल किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जब ये फैसला किया और उसके बाद नज़रसानी केस जो था उसमें ये बात तय पा गई कि किस किस्म की पार्टी को ज्वाइन करने की इजाज़त होती है और अगर ना किया जाए तो उन रिजर्व सीट्स का क्या होता है। सो दिस इज द प्रेसिडेंट दैट इज सेट। नादिया, बात ये है कि जब इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर 12 जुलाई की जजमेंट आ गई। 12 जुलाई की जजमेंट ने जब ये फैसला दे दिया कि जी ये तो बुनियादी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है और हाई कोर्ट का फैसला है ये गलत है, तो ये एंटी स्टेटस को चले गए जहां पे ये पीटीआई थी या पीटीआई क्लेम करते थे, इसलिए पीटीआई ने वहां पे अपनी वो दी। लेकिन चूंकि जिस तरह से उस इमरजेंसी और है फैसिलिटी ये इलेक्शन की सिचुएशन थी, उस वक्त वो लिस्ट नहीं जमा करवाई। दैट इज इरेगुलरिटी, मतलब टेक्निकली उसको आप ये कह सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 187 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट जस्टिस कर सकती है। उसके लिए वो टेक्निकलिटीज में नहीं जा सकती, किसी ज़ाब्ते को वो मानने की पाबंद नहीं। जैसे कि हाई कोर्ट के अंदर अगर आप जाते हैं, रिट में जाते हैं, तो उसके साथ हम सेक्शन सीपीसी का 151 लिखते हैं, उसको इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट कहा जाता है। और अगर फौजदारी केस में जाएं तो सेक्शन 561A है सीआरपीसी का, कि अदालत जस्टिस देने के लिए, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए किसी ज़ाब्ते की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं है। अगर उन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई थी तो ये एक इरेगुलरिटी थी। लेकिन आप मुझे बताएं, इस फैसले में उन्होंने कहा कि जी पीटीआई को सीटें नहीं दी जा सकती, तो मुझे आइन के अंदर आप नादिया बता दें या इलेक्शन रूल्स के अंदर कहां लिखा हुआ है कि ये सीटें आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं। और इतनी अंधेर नगरी तो नादिया नहीं है ना कि आप जो जीत के हैं, जिन्होंने इम्तहान दिया, वो चाहे ग्रेस मार्क से पास हुए, आप उनको पास की डिग्री भी नहीं दे रहे, और जो लोग इम्तहान में नहीं बैठे आप उनको कहते हैं कि पास हो गए, इनको डिग्री दे दो। ये किस आइन, किस कानून, इससे अदलिया का तमस्खर उड़ा है पाकिस्तान के अंदर। 26वीं तरमीम के यही मकासद थे। देखे पीछे 26वीं तरमीम जब हुई तो 72 उठक बैठक हुई। अब ये फैसला आने से उन 72 उठक बैठक और जिस तरह उस पे लोगों ने गुफ्तगू की थी कि ये लेजिस्लेशन कैसे हुई है, कंपेल किया गया, प्रेशराइज किया गया, अब वो ताने खत्म हो जाएंगे। इससे 2/3 मेजॉरिटी जो है हुकूमत को मिल जाएगी और सुनिया और जनगलियां ते विच मिर्जा यार फिर जो मर्जी है वो करती रहे। अच्छा, तो रियासत अली आज़ाद साहब, मुझे एक चीज बताइएगा कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं थी और किसी भी केस का फैसला आता है, आप रिव्यू में जाते हैं, क्या ये नहीं था कि रिव्यू वही बेंच सुनता है? जी नादिया, उसमें बड़ा क्लियर कट व्यू था 26वीं तरमीम से पहले कि री और पास दे व्यू, यानी कि वही बंदा जिसने पहले सुना है वो उस पे दोबारा नजर डाले, इसको रिव्यू कहते। रिव्यू बड़ा टेक्निकल चीजें होती हैं कि apparently on the face of record if some mistakes are floating on the face of order or the record that can be reviewed। बिल्कुल ठीक है। सो अब 26वीं आईनी, अब बीच में 26वीं आईनी तरमीम आ गई, उसके बाद एक आईनी बेंच मार्ज़े वजूद में आ गया इस 26वीं आईनी तरमीम के ज़ेरे तहत, और इसीलिए ये रिव्यू हमने देखा मखसूस नशिस्तों का कि वो इस तरह से जिन जज साहिबान ने इसको सुना और जितनी बड़ी बेंच थी। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आफ्टर द 26th अमेंडमेंट किसी भी केस के रिव्यू के लिए क्या है अब, व्हाट आर द चेंजेस? देखिए नादिया, रिव्यू के लिए अगर उस जजमेंट को देखें तो उसमें तो मेजॉरिटी व्यू आज भी प्रिवेल करता है, तकरीबन 9 जजेस का वो फैसला है। अब रिव्यू में 5 नए जजेस आ गए हैं जिन्होंने वो फैसला सुना ही नहीं, उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, और जिनकी अपनी कॉम्पिटेंस, हमने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखी 26वीं तरमीम, अभी उसका फैसला नहीं हुआ और वो खुद आके तो इसमें बैठ गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि
آپ کا ایک مائنارٹی ویو اگر یہ دیکھ لیں، شروع میں 2 ججز جو تھے عائشہ ملک اور ان کے ساتھ عباس صاحب تھے، انہوں نے شروع میں ریویو ڈسمس کر دیا، 2 وہ اس کے اندر ایڈ کریں تو جن کا یہ میجارٹی ویو یہ مائنارٹی میں چلا جاتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ میجارٹی کا فیصلہ مائنارٹی نے سیٹ اسائیڈ کر دیا اور ریویو میں کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپیل ہے، اپیل میں تو ٹھیک ہے کیس ری اوپن ہوتا ہے، اس میں سارا کا سارا کیس ڈسکس ہوتا ہے، فیکٹس بھی، لا پوائنٹس بھی، لیکن ریویو میں تو صرف اس کا لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بھی اسٹوڈنٹ آف لا دنیا کی جوڈیشل ہسٹری اور پاکستان کے ریویو کے اندر پوری ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہوا ہے۔ ریاست علی آزاد صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس ٹوڈے، اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔